टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो इज्जत, जलाल और बुजुर्गी और शान और हशमत के लायक है, उसके कुद्दूस और मुबारक तरीन इसमें आजम में आज शब यकबार फिर आप तमाम हाजरीन और नाजरीन की खिदमत में मैं सलाम अर्ज करता हूं और तारीफ करता हूं खुदावंद की कि यकबार फिर मेरे जीवन में यह खूबसूरत मौका खुदावंद ने फराहम किया है कि आपके साथ मिलकर इस इबादत में शरीक हो सकूं और इस बाइबल स्टडी के जरिया से भी आपके साथ मिलकर सीखने वाला और बरकत पाने वाला हो सकूं। दानियेल नबी के सहीफा के 3 बाब का हम मुतालिया कर रहे थे और आज हम उसकी आखिरी 2 आयात पर बात करेंगे, यानी 3 बाब की 29 और 30 2 आयात हैं। खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक हम 4थे बाब से आगाज करेंगे, जहां नबूकतनजर के एक और ख्वाब का भी बयान हमें मिलता है। बहुत गहरी और अमीक बातें हैं दानियेल नबी के सहीफा में। हमारे साथ साथ रहिए, गौर से इन बातों को सुनिए, पसंद करें तो नोट्स बनाइए, क्योंकि इन फ्यूचर ये आपके लिए अपना एक खजाना होगा। और बाय द वे, ये मेरी वेबसाइट पर जब आप नए अहदनामा में जाएंगे तो आपको वीडियो में भी और ऑडियोज में भी सेम यही बाइबल स्टडीज इन फ्यूचर मुयस्सर होगी और यूट्यूब चैनल्स पर भी। वक्त के ज़िया के बगैर आपकी तवज्जो इन 2 आयात की तरफ लाता हूं। यहां पर यह लिखा है, इसलिए मैं यह फरमान जारी करता हूं कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सदरक और मीसक और अब्दनजू के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहें, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाए और उनके घर मजबला हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं जो इस तरह रिहाई दे सके। फिर बादशाह ने सदरक और मीसक और अब्दनजू को सूबाए बाबल में सरफराज किया। आमीन। ये जो 2 आयात आपकी खिदमत में पेश की गई है, इनके पस मंजर में आप जो गुजरे हफ्ते हमारे साथ थे, हमने देखा है कि नबूकतनजर यह इकरार करता है, और बाय द वे नबूकतनजर बाबल का बादशाह उस वक्त की एक सुपर पावर थी और अहले यहूद और इसराइलियों को वो असीर करके बाबल ले गया था। और यहां जब इन 3 नौजवानों हननिया, मीसाइल और अजरिया, जिनके यहां पर नाम हमें सदरक और मीसक और अब्दनजू मिलते हैं, जब उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया, इसलिए कि ये मेरी मूरत के आगे सिजदा नहीं करते, इंतहाई कहरो गजब में आकर कि बस जो ही जाएंगे भस्म हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं
ہم نے غور کیا ہے کہ جس پر ان کا ایمان تھا وہ جسم اختیار کر اس دنیا میں آنے سے پیشتر ان کے بیچ میں الہ زادہ کی صورت میں موجود تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم آزمائشوں سے دوچار نہیں ہوگے، اس نے یہ نہیں کہا کہ تم آگ کی بھٹیوں میں نہیں ڈالے جاؤ گے، اس نے یہ نہیں کہا کہ تم موت کے سائے کی وادیوں سے نہیں گزرو گے، اس نے یہ نہیں کہا کہ تم سیلابوں میں سے نہیں گزرو گے، اس نے یہ نہیں کہا کہ مسیحی زندگی میں تمہارے لیے دکھ اور تکالیف اور مصیبتیں ہیں، بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ ان تمام حالات سے پاسبل ہے کہ تم ہو گزرو، ان تمام حالات سے ممکن ہے تم ہو گزرو، لیکن ان حالات میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ جس نے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ تک دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں گا، وہ صرف ہماری خوشیوں کے وقت ہی نہیں، ہمارے دکھوں اور کرب اور غموں کے عالم میں بھی وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ پس ایمان کو بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہے، مجھے کس کی دہشت۔ ان نوجوانوں نے ایمان رکھا کہ ہمارا خدا ان آگ کی بھٹیوں سے نکالنے اور بچانے میں قادر ہے، ڈال دے بادشاہ، اور اگر خدا کی مرضی نہیں بھی اسی میں ہے کہ ہم جل جائیں تو بھی ٹھیک ہے، ہماری زندگی کی دوڑ شاید یہاں پر ہی ختم ہو، لیکن اس بادشاہ کی مورت کے آگے ہم جھکیں گے نہیں اور سجدہ نہیں کریں گے۔ عزیزو، میں اور آپ یاد رکھیں کہ مختلف طرح کی آزمائشوں، دکھوں، غموں، ٹینشنوں، بیماریوں، کمزوریوں اور گناہ ممکن ہے کہ بھٹیوں میں سے گزرے، ان بھٹیوں میں پڑے۔ اگر ہمارا تعلق خداوند ہمارے خدا سے ہے تو ان تمام حالات میں وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ خواہ میرے بھائی اور میری بہن تو آج ہی اس بھٹی میں اپنے آپ کو فیل کیوں نہ کر رہا ہو، وہ تجھے چھوڑے گا نہیں اور تجھ سے دست بردار نہیں ہوگا۔ ضروری نہیں کہ جیسے ان 3 نوجوانوں کو بھٹی میں سے نکال لیا گیا، بچا لیا گیا، نہیں جلے، یہ خدا کی مرضی تھی۔ ضروری نہیں کہ آپ اور میں ان آزمائشوں سے ایسے ہی بچا لیے جائیں، ضروری نہیں ہے۔ شاید خدا کی یہی مرضی ہو کہ ہم ان دکھوں میں ہی رہ کر خداوند کے فرما بردار رہیں، یہ کانٹا ہمیں چبھتا ہی رہے کہ ہم پھولیں نہ۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ خدا کا اگر یہ منصوبہ ہے کہ ہم ان دکھوں کی کٹھالی اور بھٹی میں لگے رہیں تو ڈزنٹ میٹر، ہاللیلویا۔ لیکن اگر خدا کی مرضی ہے تو وہ ہمیں ان دکھوں سے رہائی دینے پر قادر ہے، لیکن ایمان کا سمجھوتا کبھی نہ کریں جیسے ان نوجوانوں نے نہیں کیا۔ اور ماں بعد بادشاہ یہ کہتا ہے کہ ان نوجوانوں کا خدا مبارک ہو جس یہوہ نے ان کے لیے فرشتہ کو بھیجا
اور ان کے بدنوں کو بھی جلنے نہیں دیا، کپڑوں کو بھی رسیاں جل گئی لیکن یہ بچ گئے ہیں، اس لیے کہ اس نے انہیں رہائی دی اور انہوں نے اپنے بدنوں کو قربان ہونے کے لیے، نثار ہونے کے لیے پیش کر دیا ہے، اور انہوں نے کسی دوسرے معبود کی بندگی نہیں کی۔ جو آیات ابھی تلاوت کی گئی تھی 29 اور 30، اس میں یوں لگتا ہے کہ بادشاہ کی زندگی میں کام ہو گیا۔ ہم نے گزرے ہفتے بھی دیکھا تھا آیت 28 کو بنیاد بناتے ہوئے، لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں کام ہو گیا۔ ایک عالم نے کہا کہ ممکن ہے کہ ہم نبوکت نظر کو آسمان پر دیکھیں، اور وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اس کتاب کے اینڈ تک جائیں گے تو پھر ہمیں کلیئرلی تصویر واضح طور پر نظر آئے گی کہ نبوکت نظر بالآخر فائنلی کہاں ہے۔ فرعون مصر کی طرح اس نے بہت ضد ہی نہیں بلکہ ضدیں کی، اور بالآخر خالق حقیقی کے آگے اس کو دو زانو ہونا ہی پڑا اور گھٹنے جھکانے ہی پڑے۔ تاہم بادشاہ اب جب یہ دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا معجزہ، ان کا خدا اتنا عظیم خدا ہے جس کے نام پر یہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے، اور کسی اور معبود کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ اب میں ایک فرمان جاری کرتا ہوں، نبوکت نظر نے کہا، اور وہ یہ ہے کہ اس صوبہ بابل میں رہنے والے ہر قوم اور ہر امت کو، ایتھنک گروپس، جتنے بھی لوگ بابل میں رہتے ہیں، جہاں تک بادشاہ نبوکت نظر کا اختیار تھا، جہاں تک وہاں کی تمام قومیں اور امتیں اور اہل لغت، یعنی مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، خواہ کوئی ہی ان کی بیک گراؤنڈ کیوں نہ ہو، کسی قوم قبیلے سے تعلق کیوں نہیں، کسی مذہب سے ان کا تعلق کیوں نہیں، ذات پات رنگ و نسل کا کوئی یہاں پر جواز نہیں ہے، سب کے لیے میں حکم جاری کرتا ہوں کہ وہ صدرک اور میثق اور عبد نجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات نہ کہیں، ان کے خدا کی تکفیر نہ ہو اور ان کے خدا کی تحقیر نہ ہو، ان کے خدا کی بے عزتی اور ہتک نہ ہو۔ میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص نہ اٹھے جو ان نوجوانوں کے خدا کی بابت کوئی ناحق اور نامناسب بات کرے۔ اور آگے یہ بھی لکھا ہے، بادشاہ نے کہا کہ اگر میرے اس فرمان کے باوجود کوئی ایسا کرتا ہے، ان عبرانی نوجوانوں کے خدا کے برخلاف بولتا ہے، تو لکھا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے۔
جب میں یہ الفاظ دیکھتا ہوں نا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، تو یہ بات ہم 2 باب کی 5 آیت میں بھی دیکھتے ہیں. ہم اس پر غور کر چکے ہیں. اس 2 باب کی 5 آیت میں وہی بادشاہ، سنیے گا کیا کہتا ہے. بادشاہ نے کسدیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر کوئی خواب نہ بتائے اور اس کی تعبیر نہ کرے تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور تمہارا گھر مزبلہ ہو جائے گا. سیم وہی بات اب یہاں پر ایک اور پیرائے میں پیش کی گئی. اس وقت یہ کہا گیا کہ اگر تم خواب نہیں بتاؤ تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے گھر مزبلہ بن جائیں گے. اب یہاں پر وہ کہتا ہے اگر عبرانیوں کے خدا کے برخلاف کوئی بات کی نا تو تم ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے گھر مزبلہ میں تبدیل کر دیے جائیں گے. یہ ٹکڑے ٹکڑے والی بات کوئی ایک جگہ نہیں، دانییل کی کتاب میں کئی جگہوں پر یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے. کئی جگہوں پر، کچھ پر تو ہم غور کر چکے ہیں، کچھ پر ہم آئندہ غور کریں گے. اور لگتا ہے یہ دانیل کی ایک ٹرمینالوجی تھی، اصطلاح تھی جو اکثر اوقات دانیل اپنے صحیفے میں استعمال کرتے ہیں. تو حرف آخر کے طور پر یہ کہ اگر ان کے خدا کے برخلاف کوئی بولے گا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، ختم نابود قتل، اور اس کے گھر کو مزبلہ میں تبدیل کر دیا جائے گا، یعنی جلا کر بھسم کر دیا جائے گا، راکھ ہو جائے گا. میں ان تینوں نوجوانوں کی بابت یہ دیکھتا ہوں. مقدس پطرس اپنے پہلے خط اور اس کے 5 باب میں ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. 5 کی 6 اور 7 یہاں پر لکھا ہے، 5 کافی ہے. پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے. ہاللویا. پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے. اور آیت 30 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دانیل 3 کی 30. پھر بادشاہ نے صدرک اور میثق اور عبدنجو کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا. عزیزو، امثال کی کتاب میں بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے 16 باب اور اس کی 7 آیت میں کہ جب انسان کی روشیں معبود حقیقی کو پسند آ جائیں، ورڈ بائی ورڈ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر انسان کی روشیں معبود حقیقی کو پسند آ جائیں تو اس انسان کے دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں. ان 3 نوجوانوں کی بابت ایک بات تو یہ ہے، خدا کے حضور یہ حلیم اور فروتن بنے. وہ جانتے تھے کہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، نو پرابلم، ہم ایمان پر قائم رہیں گے.
پس خدا کے کمی ہاتھ تلے ہم فروتنی سے رہیں. تو پھر آگے لکھا ہے فروتنی سے رہو تو وہ وقت پر سر بلند کرے گا. سلیمان کہتا ہے کہ اگر تمہاری روش خدا کو پسند آ جائے تو تمہارے دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے. پرابلم آج کے انسان کی یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سرفراز ہوں، میرا نام ہو، میرا مقام ہو، دنیا مجھے جانے کہ میں کون ہوں، پیسہ، دولت، شہرت سب کچھ میرا ہو جائے، دنیا مجھے ایک لحاظ سے سلوٹ کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ ایک خاص فارمولہ ملتا ہے سرفراز ہونے کے لیے، بڑا ہونے کے لیے، کہ اپنے آپ کو چھوٹا کریں، پھر سرفراز ہوں گے. وہ جو اپنے آپ کو خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آیا. اور آگے لکھا ہے اور یہاں تک فرما بردار رہا خدا باپ کا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اس لیے خدا باپ نے اسے سر بلند کیا. سر بلند، پہلے وہ بھی عرش سے فرش پر آیا اور پھر سر بلندی ہوئی تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکے اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. میں سمجھتا ہوں فروتنی کے بغیر سرفرازی نہیں ہے. ساؤل فروتن نہیں تھا جس سبب سے اس کا تخت اس سے چھین لیا گیا. تکبر اور غرور اس کی زندگی میں تھا. اور عزیزو، اگر ہم بن فروتنی اور حلیمی کے تخت و تاراج چاہتے ہیں تو ہم غلط ٹریک پر ہیں. پہلے فروتنی، پستی اور پھر سرفرازی ہے. یہ خدا کا قانون اور خدا کا اصول ہے جو خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں. اب بادشاہ کو ان نوجوانوں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے خدا کو مبارک کہو. نہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. ان نوجوانوں نے دانیل کو بادشاہ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ اب تم یہ فرمان جاری کرو. نو، یہ بادشاہ کا اپنا فیصلہ تھا. پاسبل ہے کہ ان نوجوانوں نے کہا ہو، صاحب بادشاہ سلامت، آپ کی خیر، آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلتے پھریں، کرتے پھریں جیسے آپ کر رہے ہیں. ممکن ہے، لیکن بادشاہ اس کے باوجود یہ فرمان جاری کرتا ہے کہ ان کے معبود کے سوا کوئی اور معبود نہیں جو رہائی دے سکے، جس سبب سے ان کو سرفراز کیا اور ان کے خدا کے برخلاف بولنے والوں کے لیے ایک کڑی سزا کا حکم دیا ہے. اس نے خدا کے لوگوں کی ایک بڑی زبردست گواہی قائم ہوئی اور
اس کا اثر نہ صرف نبوکت نظر کی زندگی میں ہوا ہوگا، بلکہ اس کی رعایا کے تمام لوگ، خواہ وہ کسبی تھے، فالگیر تھے، جادوگر تھے، ان تمام کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اثر میں سوچتا ہوں ضرور ہوا ہوگا۔ بادشاہ کا نام اس لیے کہ وہ مین کریکٹر ہے، اور اس کے بعد کئی اور لوگوں کی زندگی میں کام ہوا ہوگا۔ مقدس پولس رسول دوسرا کرنتھیوں کا خط، یعنی کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے جانے والے دوسرے خط، اور اس کی معاف کیجئے دوسرے خط کی 3 باب، دوسرے خط کی 3 باب کی دوسری اور تیسری آیت میں کرنتھس کے ایمانداروں کو کہتے ہیں، ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو، اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ تو بھائی سوال آج خدا کا روح مجھ سے اور آپ سے یہ کر رہا ہے کہ تم کیسا خط ہو جو پڑھا جا رہا ہو۔ یہ ایک اہم ترین بات ہے جو یہاں ہمیں خداوند کے پاک کلام میں بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ عزیزو، یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہے 29 اور 30، ان 2 آیات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ کہیں ہمارے جیون میں ایسا تو نہیں کہ آزمائشوں کے دوران، دکھوں کے دوران، غموں کے دوران، پریشانیوں کے دوران ہم اپنے خداوند خدا سے شکوہ کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے، یا ہم یہ کہتے ہیں خداوند شکر ہو کہ میں ان آزمائشوں اور دکھوں سے گزر رہا اور گزر رہی ہوں تاکہ میں تراشا جاؤں، بنایا جاؤں، نکھارا جاؤں، سنوارا جاؤں، اور آپ کی صورت پر ڈھلتا چلا جاؤں۔ یہ وہ بات ہے جو خداوند میری زندگی سے اور آپ کی زندگی سے چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات، کیا ہم بن فروتنی کے سرفراز ہونا چاہتے ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا، اگر تم میں سے کوئی بڑا بننا چاہے تو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے۔ اور ایک اور مقام پر، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا اس بچے کی مانند، وہ بڑا کیا جائے گا، سرفراز ہوگا۔ ہم آج کہاں پر ہیں؟ اور وہ کس قسم کا ہم خط ہیں جو ہم آج کے نبوکت نظر کو، کسبیوں، فالگیروں اور جادوگروں کو اور نجومیوں کو ہم ایک میسج کنوے کرتے ہیں؟ ہم کس طرح کا خط ہے؟ ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ ہم خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے شکر گزاری بھی کریں اور اس کلام کے مطابق اپنے آپ کے لیے دعا بھی کریں۔ اے قادر مطلق خداوند، آج آپ کے اس زندگی بخش کلام کی روشنی میں جب ہم نے اپنے آپ کو دیکھا، ہم تولے گئے اور کم نکلے ہیں۔
खुदावंद यीशु मसीह नासरी के कुदरत वाले नाम में हमें फजल बख्शिए कि हालात खा कैसे ही क्यों ना हों, खा किसी ही रेले में हम क्यों ना बह रहे हों, खा किसी ही भट्टी में हमें फेंका क्यों ना जाए, जाने के आप हमारे साथ हैं। हमारे ईमानों को और मजबूत कीजिए, और बिलखसूस मेरे वो भाई और बहनें जो इन मुख्तलिफ किस्म की भट्टियों में लगे हुए हैं, खुदावंद आज भी आप मोजज़ात करने पर कादिर हैं। उनको उन तमाम भट्टियों से बाहर निकालिए, मोजज़ा कीजिए, खोल दीजिए दरवाजे, ताकि आपके कुद्दूस नाम को आप लोगों की गवाही के वसीला से जलाल मिले। ऐ खुदाबंद, हमारे जितने भी नाजरीन और सामईन इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, उन सब के लिए हिकमत और दानिश और फहम मांगता हूं, ताकि अब्राहम, इजहाक और याकूब के खुदा, जो मेरा और हम सब का भी खुदा बल्कि मसीह यीशु में बाप है, उसको पहचान सके। और खुदावंद हमें अपनी कुर्बत और अपनी नजदीकी में रहने का फजल अनायत फरमाइए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक बुजुर्ग और जलाली नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए, और फिर खुदावंद की जब पाक और मुकद्दस मर्जी होगी मिलेंगे और मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।